में से आज जो है वो सीखेंगे। जी हम आजकल बात कर रहे हैं बिट्रेयल और डिस्ट्रक्शन पे। जैसे कि हमने सीखा। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमने ये बात की कि माउंटेन ऑफ बिट्रेयल एंड माउंटेन ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड माउंटेन ऑफ सॉल्वेशन। पौलुस रसूल ये बात करता है कि जब तक वो जो हलाकत का फर्जंद है वो जाहिर नहीं होगा और जब तक बरगश्तगी नहीं होगी तब तक जो है साल्वेशन नहीं होगी, निजात नहीं आएगी। यानी हम दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि वो कहता है कि खुदावंद का दिन नहीं आएगा। तो मेरे अजीजों, मैंने आपको बताया था कि जो माउंटेन ऑफ बिट्रेयल है वो ये इसका मतलब है कि बरगश्तगी। बरगश्तगी का मतलब होता है टर्न अवे, मुड़ जाना। यानी कोई सीधी रास्ते पे चल रहा हो, सीधी राह पे चल रहा हो, लेकिन कोई वो उसको डिस्ट्रैक्शन हो जाए या वो इधर उधर देखना शुरू कर दे और बहुत सारी चीजों को फॉलो करना शुरू कर दे, तो अपना असली रास्ते से वो भटक जाए, तो इसको जो है वो बरगश्तगी कहते हैं। अब ये है कि दूसरे लफ्जों में अगर हम इसको बोले तो इसको बिट्रेयल भी कहते हैं। कि मतलब अगर हम ये कहें कि हम सीधे रास्ते पे जा रहे हैं, खुदा ने हमें चुना है, खुदा ने हमें मुकर्रर किया है और खुदा ने हमें जब चुना है, लेकिन जब हम दुनियावी चीजों में देखते हैं, दुनिया में रहते हुए बहुत सारी चीजें हम पर असरअंदाज होती हैं। पैसा है, दौलत है, और दूसरों की तालीम है, सच्ची और झूठी तालीम है, और बाज़ औक़ात हम अपनी असली जो सच्ची तालीम है उससे भी हम गुमराह हो जाते हैं। जब हम गुमराह हो जाते हैं तो वो जो हम फिर खुदा का वो रास्ता जो होता है, जब हम उसको छोड़ देते हैं तो इट मीन्स के बिट्रेयल, के हमने खुदा को धोखा दिया है। क्योंकि हम जिस खुदा की सच्चाई की जिस राह पर चल रहे होते हैं, वो हम दुनियावी चीजों में बहुत सारी बातों में आकर हम उसको छोड़ देते हैं और हम पीछे पलट जाते हैं। डिस्ट्रक्शन, माउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन का मैंने आपको बताया था कि ये जो है वो सेटन से बिलोंग करता है। बिट्रेयल का मतलब है बिलोंग टू गॉड, टू सेटन, कि वो जो खुदा से ताल्लुक रखते हैं लेकिन वो फिर खुदा को रास्ते में छोड़ देते हैं, मुकर जाते हैं, फिर जाते हैं और फिर वो अब्लीस के हो जाते हैं। इसी तरह से जो है डिस्ट्रक्शन जो है इसका ताल्लुक अब्लीस से ही है। ये वो लोग हैं जो शुरू से ही अब्लीस के हैं, यानी कि हम समझ सकते हैं कि वो कह लें कि वो अब्लीस ही है, दूसरे लफ्जों में अगर हम कहें तो। इब्लीस का काम क्या है? कलाम हमें सिखाता है कि चोर आता है, चोर नहीं आता। चोर किस लिए आता है? कि मार डालने और चुराने को। तो इसको डिस्ट्रक्शन कहते हैं। वो क्या करता है कि वो खुदा के लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता है, डिस्ट्रैक्ट करके वो लोगों को तबाह करता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि मैंने आपको बताया था कि समंदर जो है वो दुनिया है, वर्ड ऑफ द बिलीवर्स है, दुनिया है, ईमानदार लोगों की दुनिया है, लेकिन उस पर हुकूमत इब्लीस की है, हम सब ये जानते हैं। और हम सब ये जानते हैं कि यहाँ पर इस जमीन में, इस समंदर में हर किस्म की मछलियां रहती हैं। अच्छी मछलियां भी रहती हैं, वो मछलियां भी हैं जिन्होंने खुदा को धोखा दिया है, वो मछलियां भी हैं जो टोटली इब्लीस से ताल्लुक रखती हैं, और इसी समंदर में वो मछलियां भी रहती हैं जिनका ताल्लुक खुदा से है, जो बिलीवर्स हैं, जो सिर्फ और सिर्फ खुदा से ताल्लुक रखते हैं। और माउंटेन्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं। माउंटेन जहां पे भी आपको पहाड़ या इसका बात होगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन है। माउंटेन का मतलब लिटरली पहाड़ नहीं है जो हमें नजर आते हैं। तो ये तीन किस्म के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जो दो ऑर्गेनाइजेशंस मैंने आपको बताई हैं कि बिट्रेयल एंड डिस्ट्रक्शन, ये दोनों खुदा यीशु मसीह के आने से पहले ये दोनों काम करेंगी और बड़े जोरों शोर से काम करेंगी। उसके बाद जो है माउंटेन ऑफ सॉल्वेशन, माउंट जायन जो है वो जाहिर होगा खुदा यीशु मसीह का। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या कहीं हम तो उसमें शामिल नहीं है, हम तो माउंटेन ऑफ बिट्रेयल में शामिल तो नहीं हो रहे। हमें ये चीज देखने की जरूरत है। वो पौलुस रसूल अगर हमें ये बात करता है कि हमें खुदा के सारे हथियार बांधने हैं, खुदा के सारे हथियार बांधने का मतलब और ईमान की सिपर लगाने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हमें बदरूहों को ही निकालना है, या हमें बीमारियों पर ही काबू पाना है, या हमें बीमारियों के लिए ही दुआ करनी है, या हमें सिर्फ जिस्मानी शिफा चाहिए, या हमें सिर्फ पैसा चाहिए, या हमें हमारी बुनियादी जो जरूरियात है वही पूरी होनी है, इसलिए हम खुदा के सारे हथियार बांध ले। नहीं, हमें इसलिए भी खुदा के सारे हथियार बांधने और ईमान के सिपर लगानी है क्योंकि हम बिट्रेल भी हो सकते हैं, हमें बरगश्ता भी किया जा सकता है, हमें गुमराह भी किया जा सकता है। हमें इसलिए भी बांधना है, हमें इसलिए भी खुदा के कलाम को जो है वो पूरे तौर से जानना और उसको मुकम्मल तौर पर समझना हमारे लिए जरूरी है। आज हम बात करेंगे माउंटेन ऑफ सॉल्वेशन। ये मैंने इन दोनों पे पिछले उसमें हमने बात कर ली थी। माउंटेन ऑफ सॉल्वेशन पे बात करेंगे तो उसके लिए मैं पढ़ूंगी यिर्मयाह, यिर्मयाह की किताब
اس کا 3 باب اور اس کے 3 باب کے 14 سے 15 آیت میں یوں لکھا ہے، ہم پڑھتے ہیں کہ 13 سے 14 آیت میں یوں لکھا ہے، 14 سے 15 سوری، خداوند فرماتا ہے اے برگشتہ بچوں واپس آؤ، کیونکہ میں خود تمہارا مالک ہوں اور میں تم کو ہر ایک شہر میں سے ایک اور ہر ایک گھرانے میں سے 2 لے کر صہیون میں لاؤں گا۔ جیسے میں نے کہا کہ صہیون کیا ہے؟ ماؤنٹین آف زائن ہے۔ ماؤنٹین آف زائن کیا ہے؟ یہ خدا کی آرگنائزیشنز ہے۔ اگر ہم دوسرے لفظوں میں بات کریں تو ہم کہیں کہ یہ خدا کی بادشاہی ہے۔ اور خدا کی بادشاہی کون ہے؟ خدا یسوع مسیح خدا کی بادشاہی ہے۔ جہاں پر خدا یسوع مسیح ہے، جہاں پر خدا یسوع مسیح کی سکونت ہے، وہ خدا کی بادشاہی ہے۔ تو یہاں پر وہ ایک بات کرتا ہے کہ اے برگشتہ بچوں، اے جو تم ٹرن اوے ہو چکے ہو، تم جو مطلب اپنی راہ سے پھر چکے ہو۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے کس طرح سے برگشتگی کی، کہ کس طرح سے انہوں نے جو خدا کے ساتھ زناکاری کی، مطلب انہوں نے دوسروں کو جو ہے وہ چن لیا اور انہوں نے زناکاری کی، اور خدا اس کو زناکاری کا لفظ استعمال کرتا ہے ان کے لیے، کیونکہ انہوں نے خدا کے کلام کو چھوڑ کر انہوں نے ابلیس کے کلام کو بھی اس میں شامل کر لیا، جس کو خدا زناکاری کا اڈلٹری کے نام سے خدا ان کو پکارتا ہے۔ اور خدا ان کو کہتا ہے کہ تم جو برگشتہ ہو چکے ہو واپس آؤ۔ یہاں پر ایک بڑی خاص بات ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہر ایک شہر میں سے ایک اور ہر گھرانے میں سے 2۔ کیوں ایسا کہتا ہے کہ ہر ایک شہر میں سے خدا صرف ایک لے گا، تو باقی شہر کو کیوں خدا چھوڑ دے گا؟ ہر گھرانے میں سے 2 لوگوں کو چنے گا، باقی لوگوں کو کیوں چھوڑ دے گا؟ تو میرے عزیزوں، کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آخری دنوں میں ایسا ہی ہونا، اور ابھی بھی ایسا ہی ہے۔ جب سے خدا یسوع مسیح آئے ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ہر گھرانے میں اگر 1-2 جو ہیں وہ نجات یافتہ ہو چکے ہیں، تو باقی گھرانہ جو ابھی ویسے کا ویسا ہی ہے۔ ابھی وہ اسی سمندر کی مچھلیوں کی طرح ہے، جو مچھلیاں ٹھیک نہیں ہیں، جو مچھلیاں خراب ہیں، وہ ابھی تک اسی سمندر میں رہنا پسند کرتی ہیں۔ لیکن وہی اسی طرح سے ہم اگر بات کریں کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جال پھینکا جائے گا، اور پھر جو اچھی مچھلیاں ان کو رکھ لیا جائے گا، اور جو بری ہوں گی ان کو دوبارہ اس میں سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ تو میرے عزیزوں، اس کا مطلب یہی ہے کہ خدا کیا کرے گا کہ جو راست باز لوگ ہیں، جو خدا کو واقعی خدا کو جاننے اور پہچاننے والے ہیں، جو خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں، وفاداری کے ساتھ چلنے والے ہیں، خدا ان آخری دنوں میں کیا کرے گا کہ ان کو چن لے گا اور باقی کو وہی اسی سمندر میں رہنے دے گا، انہی مچھلیوں کی طرح جن کو واپس دوبارہ اسی سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ابلیس کی دنیا ہے، اور ابلیس کو خدا کیسے کرے گا یہ سب بھی جانتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں، آج ہم جو بات کرنے والے ہیں وہ ماؤنٹین آف سالویشن پہ بات کرنے والے ہیں، خدا کی نجات کے پہاڑ کی بات کرنے والے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ماؤنٹین آف سالویشن خدا یسوع مسیح نے اس کی بنیاد رکھی۔ خدا یسوع مسیح آئے تو خدا یسوع مسیح نے اس آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی، اور خدا یسوع مسیح خود ماؤنٹین آف سالویشن ہے۔ اور ماؤنٹین آف سالویشن ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کی جو فاؤنڈیشن رکھی، شاگرد انہوں نے چنے، اور اس کے ساتھ یہ بڑھتے 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 آج یہ پہاڑ بہت اونچا ہو چکا ہے۔ اور جب خدا یسوع مسیح آئیں گے تو یہ پہاڑ اور زیادہ اونچا ہو جائے گا۔ جیسے کہ ہم اگر پڑھیں زبور میں، زبور 68 میں بھی جو ہے وہ بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ زبور 68، اس کی میں ورس پڑھوں گی، 16 ورس پڑھوں گی، اس میں یوں لکھا ہے، اے اونچے پہاڑوں، تم اس پہاڑ کو کیوں تاکتے ہو جسے خدا نے اپنی سکونت کے لیے پسند کیا ہے، بلکہ خداوند اس میں ابد تک رہے گا۔ تو میرے عزیزوں، وہ ان پہاڑوں کو بات کر رہا ہے جو دنیا کے پہاڑ ہیں۔ ان کو کہہ رہا ہے کہ تم اس پہاڑ کو کیوں تاک رہے ہو جہاں پر خداوند کی سکونت ہے، جو خداوند جس پر سکونت کرے گا۔ کون سکونت کرے گا؟ جب خدا یسوع مسیح آئے گا تو اس پہاڑ پر جو ہے وہ قیام کرے گا۔ تو ساری دنیا کی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ اس پہاڑ کو دیکھیں گی، وہ اس آرگنائزیشنز کو دیکھیں گی جو خدا یسوع مسیح نے مقرر کی ہے، اس بادشاہت کو دیکھیں گی جو خدا یسوع مسیح کی بادشاہت ہے۔ تو جو ہے زبور نویس جو اس بات کو کہتا ہے کہ وہ تم لوگ اس کو کیوں تاکتے، تم کیوں حیران ہوتے ہو۔ اور ہم نے یہ بھی پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ بہت سارے لوگ، بہت ساری امتیں، قومیں آئیں گے اور کہیں گے کہ آؤ ہم خداوند کے پہاڑ کی طرف چلیں، تاکہ وہ ہمیں اپنی راہیں دکھائے، تاکہ ہم نجات پائیں، تاکہ ہم جو ہیں اس غضب سے، آنے والے غضب سے بھاگیں۔
تو میرے عزیزوں، سب سے پہلے ہم یہ ایک چیز دیکھتے ہیں کہ یہ ماؤنٹین آف سالویشن جب شروع ہوا تو ملاکی کی کتاب میں جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پیشن گوئی کی کہ خدا یسوع مسیح کے آنے سے پہلے جو ہے وہ ایلیا نبی آئے گا۔ آج ہم یوحنا اصطباغی کے بارے میں بات کریں گے۔ یوحنا اصطباغی کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن اگر میں اس کو پورا ڈیٹیل سے پڑھنا شروع کروں گی تو بہت زیادہ ٹائم ہو جائے گا، لیکن اس کو میں خاص اس کو بیان کروں گی۔ اس میں یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملاکی کی کتاب میں حوالہ پڑھ لیتی ہوں، اس میں جو ہے پیشن گوئی کی گئی تھی کہ خدا یسوع مسیح کے آنے سے پہلے جو ہے ایک رسول آئے گا۔ ملاکی اس کے 3 باب میں، اور اس کے 3 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا، اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہاں اپنی ہیکل میں موجود ہوگا۔ اور اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھیں تو اس کی 4 باب میں اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے، دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا باپ کی طرف مائل کرے گا، مبادا میں آؤں اور زمین کو ملاؤن کروں۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ پیشن گوئی کی گئی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو راہ تیار کرنے والا جس کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی تھی وہ یوحنا اصطباغی ہے، جو خداوند یسوع مسیح کی پیشن گوئی آ کے جو ہے پیش رو ہے، جو خداوند یسوع مسیح کے لیے راستہ تیار کر رہا ہے، یعنی کہ ماؤنٹین آف سالویشن کے لیے وہ راہ ہموار کر رہا ہے، تاکہ وہ ماؤنٹین آف سالویشن زمین پر قائم کیا جا سکے، اگر ہم دوسرے لفظوں میں اس کو بولیں تو۔ اور یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ایلیا جہاں کے پیشن گوئی کی گئی کہ خداوند کے اس خوفناک اور غضبناک دن کے آنے سے پہلے ایلیا کا آنا ضرور ہے۔ اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ ایلیا جو ہے یوحنا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ایلیا کا جو ہے ایلیا کی روح اس کے اندر ہی تھی۔ جب اس کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی تھی تو اس کے بارے میں اس کے باپ کو یہی بتایا گیا تھا کہ وہ ایلیا کی روح کے ساتھ جو ہے وہ اس کی روح اس میں ہوگی، یعنی کہ وہ اسی مسا اور اسی روح کے ساتھ آئے گا، اور اس کو ماں کے بطن سے ہی جو ہے وہ اس چیز کے لیے جو ہے اس چیز سے بھر دیا گیا تھا، یا اس چیز کے لیے اس کو خدا کے روح سے یا خدا کے مسا سے، جیسا کہ ایلیا کا مسا تھا، اس کو بھرا گیا تھا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یوحنا جو ہے، یوحنا اصطباغی جو ہے وہ ایلیا ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ایک پیشن گوئی خدا یسوع مسیح کے آنے سے پہلے ایلیا کے بارے میں تھی وہ بھی پوری ہوئی، جیسے کہ یہ لکھا ہے کہ لوکا کی انجیل میں سے میں پڑھ رہی ہوں، اور اس کے پہلے باب کی 17 آیت میں، اور جب فرشتہ جو ہے وہ زکریا کو اس کے بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے کہ تمہارے ایک مطلب بیٹا ہوگا، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اور وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا۔ کس کے آگے آگے چلے گا؟ خدا یسوع مسیح کے آگے آگے چلے گا، تاکہ ماؤنٹین آف سالویشن کو وہ کمپلیٹلی جو ہے زمین پر آ کر ایک تو اس کی گواہی دے، اور دوسرا اس کو قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ مددگار ثابت ہو، اور والدوں کے دل اور اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دنائی پر چلنے کی طرف پھیرے، اور خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ یوحنا اصطباغی کا کام کیا تھا؟ کہ وہ لوگوں کو تیار کرے۔ اب اگر ہم کہہ سکیں کہ یوحنا اصطباغی جو ہے وہ ایک شیپرڈ کے طور پر آتا ہے، ایک چرواہے کے طور پر آتا ہے، یہ خدا یسوع مسیح سے پہلے ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں یوحنا اصطباغی کون ہے؟ وہ تو اس وقت آیا تھا، اس نے گواہی دی تھی، اور خدا یسوع مسیح آیا، لیکن آج کون ہے؟ آج کون گواہی دے گا؟ کیونکہ خدا کا بھی خوفناک اور ہولناک دن ابھی آنا باقی ہے۔ وہ تو خدا یسوع مسیح کی پیدائش تھی، اس کے بارے میں جو ہے خدا یسوع مسیح نے آ کے زمین پر قائم کی، لیکن آج جب خدا یسوع مسیح نے آنا ہے تو کون گواہی دے گا؟ کون اسے کسی نہ کسی کو تو یہ رول پلے کرنا ہے نا، یوحنا اصطباغی کا، تو کون کرے گا؟ لیکن ہم آج اس پہ بات نہیں کر رہے کہ کون کرے گا، لیکن ہم آج صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ یوحنا اصطباغی کی زندگی کے کچھ پہلوؤں پر آج ہم غور کریں گے۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ ایلیا اور یوحنا اصطباغی کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں، اور خدا یسوع مسیح کے دل میں اس کے لیے بڑا مقام ہے، کیونکہ وہ خدا کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا۔ اور یہ کہ جو ہے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ اس کے مرنے سے یا اس کے اس طرح سے ان کو بہت دکھ ہوتا ہے، جس طرح سے کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں لوکا کی انجیل میں اس کے 1 باب اس کی 17 آیت میں خدا یسوع مسیح اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جلتا اور چمکتا ہوا چراغ تھا، اور تم کو کچھ عرصہ تک اس کی روشنی میں رہنا منظور ہوا۔
اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح یہ بھی ہم پڑھتے ہیں کہ بیابان میں جو ہے یوحنا پر جب خدا کا کلام جو ہے وہ نازل ہوتا ہے، خدا پھر اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جب ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ بیابان میں رہتا ہے اور وہ کس قسم کی خوراک کھاتا تھا، اور پھر خدا کا کلام اس پر ظاہر ہوا، اور وہ آ کر جو ہے اس نے بیابان سے آ کر اس نے وہاں پر دریا یردن کے آس اور پاس جو ہے اس نے منادی کرنا شروع کر دی کہ دیکھو خداوند کے لیے راہ تیار کرو اور اپنے آپ توبہ کرو، توبہ کی منادی اس نے شروع کر دی تاکہ وہ خدا کے لیے ایک مقدس اور مستعد قوم جو ہے وہ تیار کر سکے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ یوحنا استباغی جو ہے وہ یہودیوں کے بھی مخالف کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ جو آ کے ایک آرگنائزیشن مقرر کر رہا ہے، وہ اس آرگنائزیشن کے مخالف کھڑا ہو جاتا ہے جو یہودیوں کے بہت سالوں سے انہوں نے ایک مضبوط اور اسٹرانگ آرگنائزیشن تھی، ان کا ہولڈ بہت زیادہ تھا، وہ اس کی مخالفت میں آگے کھڑا ہو جاتا ہے، اور ان کو کیا کہتا ہے جب وہ ان فریسی اور صدوقی اس کے پاس آتے تو ان کو کیا کہتا ہے کہ اے سام کے بچوں، تمہیں کس نے جتا دیا کہ تم آنے والے غضب سے بھاگو؟ وہ کس طرح سے ان کو وہ جو ہے بالکل ان کے اپوزٹ کھڑا ہو گیا، اور ان کو جو ہے بڑی دلیری کے ساتھ ان کو کہہ رہا ہے کہ اے سام کے بچوں۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم یہ کہیں کہ بنی اسرائیل تو خدا کی چنی ہوئی قوم تھی، تو آج وہ سام کے بچے کیوں بن گئے؟ تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے خدا کو جو ہے وہ دھوکہ دیا تو وہ ماؤنٹین آف بٹریل نہ ہو گئے؟ اب وہ ماؤنٹین آف بٹریل کہلاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی راہوں سے پلٹ گئے، اپنی راہوں سے پھر گئے۔ اگر ہم پوری بائبل پڑھ لیں، اس میں پرانے عہد نامہ میں بھی تو خدا بار بار ان کو کیا کہتا ہے کہ تم اپنی راہوں سے پھر گئے، تم نے اپنے راستے بدل لیے، تم پلٹ گئے، تم یہ ہو گئے، تم وہ ہو گئے، تم نے زناکاری کی ہے، تم نے اڈلٹری کی ہے، تم جو ہے خدا کے مطلب خدا ان کو بار بار کیوں کہہ رہا ہے؟ کیوں؟ ان کی برگشتگی کے سبب سے۔ تو میرے عزیزو، ہم آج جو ہمارے لیے قابل غور بات ہے کہ کیا ایک وہ مقدس قوم تھی، اور ہم جو اتنا دعویٰ کرتے ہیں کہ آج ہم خود کرسچن ہیں، کرسچن ہیں، کرسچن ہیں، تو کہیں ہم بھی تو نہیں ایسے، کہیں یہ نہ ہو کہ ہم بھی وہ خدا کی نظر میں ہماری بھی وہی بات ہو جو یہودیوں کی بات ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ جب بہت سارے ہم یوحنا کی انجیل میں پڑھیں گے، یوحنا کی انجیل میں سے ہم یوحنا کے بارے میں پڑھتے ہیں اس کے پہلے باب میں، جس میں جو ہے وہ اس کے پاس جو ہے وہ بھیجے جاتے ہیں۔ یہاں سے ہم پڑھتے ہیں، اور یوحنا کی گواہی یہ ہے، یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب اس کی 19 آیت سے میں پڑھ رہی ہوں۔ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لاوی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے، تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا، بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں۔ انہوں نے اسے پوچھا پھر کون ہے؟ کیا تو ایلیا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ پس انہوں نے اس سے کہا پھر تو کون ہے؟ تو ہے کون؟ تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو جواب دیں۔ تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا میں جیسے یسایہ نبی نے کہا ہے، بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ کو سیدھا کرو۔ یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ یہ بات کرتا ہے کہ میں نہ تو مسیح ہوں، نہ میں ایلیا ہوں، اور نہ میں وہ نبی ہوں، لیکن میں پھر بھی بپتسمہ کس لیے دیتا ہوں؟ میں اس لیے بپتسمہ دیتا ہوں، وہ یعنی کہ اپنے آپ کو اسے بڑا عاجز اور حلیم کیا، لیکن وہ کہتا ہے میں اس لیے بپتسمہ دے رہا ہوں کیونکہ میرے بارے میں کہا گیا ہے کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز، تم خداوند کی راہ کو سیدھا کرو۔ جو میرے بارے میں پیشن گوئی کی گئی ہے، میں وہ ہوں، تاکہ تم یہ جان لو۔ لیکن وہ خدا یسوع مسیح کے حق میں کیا گواہی دیتا ہے؟ لیکن میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، تمہارے درمیان ایک شخص کھڑا ہے جسے تم نہیں جانتے، یعنی میرے بعد کا آنے والا، جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں۔ یہ باتیں یردن کے پار بیتنیہ میں واقع ہوئی جہاں یوحنا بپتسمہ دیتا تھا۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی کے 29 آیت میں جو ہے وہ کہتا ہے کہ دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ میرے عزیزو، وہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں گواہی دیتا ہے، خدا یسوع مسیح کے بارے میں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو سالویشن، جو برہ ہے، وہ ہمارے لیے قربانی دے گا، ہمارے لیے قربان کیا جائے گا، اور ہم سب جو ہیں اس بات کو جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے جو خدا یسوع مسیح کے بارے میں کہا گیا تھا، خدا یسوع مسیح نے وہ پورا کیا۔ یعنی اپنی اس آرگنائزیشن کو خدا یسوع مسیح نے زمین پر قائم کرنے کے لیے، اپنی بادشاہت کو، دوسرے لفظوں میں ہم بادشاہت بولتے ہیں، کہ بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے خدا یسوع مسیح نے وہ سب کچھ کیا جو خدا یسوع مسیح کے بارے میں کہا گیا تھا۔ لیکن ایک چیز ہمیں جو ہے وہ قابل غور ہے۔
وہ میں 9 آیت میں سے پڑھوں گی جس پہ آج ہم نے بات کرنی ہے۔ اس پہ تو ہم سب جانتے ہیں، اور اس میں 9 باب میں جو ہے وہ کیا کہتا ہے، 9 باب اور اس کی متی 9 باب اس کی 14 سے 15 آیت میں پڑھیں گے ہم۔ اس میں لکھا ہے، اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے؟ یہاں پر ایک کوشچن جو ہے یہ ہمیں اس پہ غور کرنی ہے۔ غور کیا کرنی ہے کہ جبکہ یوحنا جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں گواہی دے رہا ہے، اور ایک یوحنا ہی ہے جس پر خدا کا کلام اترا ہے کہ جس کو تو اپنی طرف آتے دیکھے گا، یا مطلب جس پر تو کبوتر روح کو کبوتر کی مانند اترتے دیکھے گا، تو وہی ہے جس کو میں نے مقرر کیا ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ یہ وہی ہے جو روح القدس سے بپتسمہ دے گا، یعنی کہ خدا نے اس پر خدا کا کلام نازل ہوا تھا، اور اس کو خدا نے کہا تھا کہ تم نے یہ گواہی دینی، اور اس نے وہ گواہی دی۔ لیکن اب وہ کیوں شک میں مبتلا ہے؟ اب وہ کیوں اس نے اپنے شاگردوں کو بھیجا ہے خدا یسوع مسیح کے پاس کہ ہم اور فریسی، پیچھے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ فریسیوں کے خلاف ہے اور ان کو یہ بات کر رہا ہے کہ بھئی تم جو ہے ابلیس کے بچے ہو، اے سام کے بچے ہو، کہ تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ اور یہاں پر وہ جو ہے وہ فریسیوں کی فیور کر رہا ہے، جبکہ وہ جو ہے اپنے شاگردوں کے بارے میں اور فریسیوں کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو روزہ رکھتے ہیں لیکن تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ کیا اس کی سمجھ میں کمی تھی، یا صرف اس نے جو خدا یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئیاں کی گئی تھی اس کو اس نے سمجھا نہیں تھا صحیح طرح سے؟ یا کیوں مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے آج وہ فریسیوں کی جو ہے وہ حمایت کر رہا ہے، اور کیوں جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کو جو ہے وہ کوسچنیبل کر رہا ہے، کیوں خدا یسوع مسیح کو سوال کر رہا ہے؟ میرے عزیزو، سوال یہاں پر ہمارے لیے قابل غور یہ ہے کہ ہم بھی بعض اوقات شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ہم بھی ایسے ہو جائیں۔ حالانکہ وہ جس نے گواہی دی ہے، جو گواہی دے رہا ہے، اور اس کا بڑا مرتبہ ہے خدا کی بادشاہی کے، مطلب وہ پیش رو ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ فور رنر ہے، اور وہ اس نے آ کے خدا یسوع مسیح کی جو بادشاہی ہے، اس لیے اس کا مرتبہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ بہت بڑا ہے، اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے۔ تو کیا مطلب ہے؟ میں نے آپ سے پہلے کہا ہے نا کہ یہ جو ہم سمندر جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ اس میں بلیورز بھی ہیں، نان بلیورز بھی ہیں، اس میں دھوکہ دینے والے بھی ہیں، اور اس میں جو ہے خدا کے ایماندار لوگ بھی اسی میں رہتے ہیں، اسی دنیا میں ہم رہتے ہیں۔ اور بعض اوقات میں نے کہا نا کہ ہم لوگ جو ہیں دوسروں کی چمک سے، دوسروں کی تعلیم سے بعض اوقات ہم متاثر ہو جاتے ہیں اور ہم ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ یوحنا جو ہے وہ فریسیوں کے وہ جو ہے وہ ان کے اثر میں آ گیا ہو، یا فریسیوں کے ان کی آرگنائزیشن یا ان کے اس میں آ گیا ہو اور وہ اس بات کو بھول گیا ہو کہ خدا یسوع مسیح کون ہے، یا خدا یسوع مسیح کے بارے میں مطلب جو ہے وہ اس قسم کا کوسچن جو ہے وہ کیوں کر رہا ہے۔ لیکن آگے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خدا یسوع مسیح سے ایک اور کوسچن کرتا ہے، جیسے کہ وہ اپنے شاگردوں کو خدا یسوع مسیح کے پاس بھیجتا ہے کہ کیا تو وہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں۔ یہاں پر 11 باب میں ہے، اور یوحنا نے قید خانہ میں 11 باب اس کی 2 آیت میں، اور یوحنا نے قید خانہ میں مسیح کے کاموں کا حال سن کر اپنے شاگردوں کی معرفت اس سے پچھوا بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں۔ یہاں پر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ شک کر رہا ہے، وہ اب ڈاواڈول ہو گیا ہے، وہ پریشان ہو گیا ہے کہ میں نے جس کے بارے میں گواہی دی ہے، میں نے حالانکہ اس نے مسیحا کی گواہی دی ہے، اس نے مسیحا کو پہچانا ہے کہ یہی مسیحا ہے، یہی انوائنٹڈ ون ہے، یہی ہے جو خدا کا برا ہے، یہی ہے جو دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، یہی ہے جو خدا کی بادشاہی کو قائم کرنے والا ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ بادشاہی نزدیک آنے کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ who is the kingdom of heaven? Jesus is kingdom of heaven۔ اس نے کہا کہ وہ آ گیا ہے زمین پر تاکہ وہ یہاں پر اپنی آ کے بادشاہت کو قائم کرے۔ جب وہ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پھر اپنے شاگردوں کو بھیج رہا ہے کہ کیا آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں؟ کیوں؟ شاید وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکے کہ خدا یسوع مسیح دنیا میں جو ہے وہ بادشاہت تو قائم کرنے آئے، لیکن کون سی بادشاہت قائم کرنے آئے؟ تو خدا یسوع مسیح نے اس جواب میں ان سے کہا کہ جو کچھ تم سنتے ہو اور دیکھتے ہو جا کر یوحنا سے بیان کر دو کہ اندھے دیکھتے اور لنگڑے چلتے پھرتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں اور بہرے سنتے ہیں اور مردے زندہ کیے جاتے ہیں، اور غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے۔
تو میرے عزیزو کیا خیال ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی خدا یسوع مسیح نے بیماریاں یہ سارا کچھ کیا، بادشاہی کا مقصد صرف یہی ہے کہ مطلب جو ہے اندھے دیکھیں، لنگڑے چلیں، کوڑی پاک صاف کیے جائیں، بہرے سنیں اور مردے جو ہیں وہ زندہ کیے جائیں؟ کیا یہی مقصد ہے خدا کی بادشاہی کا؟ ہاں، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی کا مقصد فزیکلی بھی ہمیں جو ہے بیماریوں سے شفا دینا ہے، لیکن جو اسپرچل چیز ہے وہ ہے کہ ہم روحانی آنکھوں سے دیکھیں، ہم لنگڑے ہو کر نہ چلیں، ہم مطلب جو ہے کسی بھی چیز پر وہ مطلب ہم وہ لنگر نہ کریں، مطلب ہم پیچھے نہ رہیں، ہم بھاگیں دوڑیں کودیں خدا کی بادشاہی میں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خدا کی بادشاہی میں جو کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی دکھ نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی، مطلب ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہم بھاگیں گے کودیں گے اور خوش ہوں گے، اور کسی قسم کا کوئی ماتم نہیں ہوگا، دکھ نہیں ہوگا۔ کیا مردے زندہ صرف جو ہے وہ لٹرلی مردے زندہ کرنا ہے، یا ہمیں جو ہے وہ تاریکی کے سے زندہ ہونا بھی اس کا کام ہے؟ اور غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ خوشخبری سنانے کا مطلب کیا ہے کہ اب میں آ گیا ہوں تاکہ میں تمہیں چھڑا سکوں، تمہیں اس چیز سے ان بندھنوں سے آزاد کر سکوں، میں آ چکا ہوں۔ اور خدا یسوع مسیح ایک بات آگے کہتے ہیں کہ اور مبارک وہ ہے جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یوحنا اسباغی نے ٹھوکر کھائی؟ کیا یوحنا اسباغی جو ہے اپنے اس بیان سے جو اس نے کیا وہ اس میں ڈاماڈول ہو گیا؟ جو اس نے ایمان رکھا تھا وہ اس ایمان سے جو ہے وہ پلٹ گیا، یا اب وہ شک میں مبتلا ہو گیا؟ بعض اوقات شاید ہمیں بھی اس سچویشن سے گزرنا پڑتا ہے، بعض اوقات ہم بھی ایسے ہو جاتے ہیں، ہمیں ایسے وقت اور ایسے نازک ٹائم سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد وہ خدا یسوع مسیح پھر اس کو آگے لوگوں کی طرف پلٹتے ہیں جو ہجوم ہے، اور ان سے وہ کہتے ہیں، جب وہ روانہ ہو لیے تو یسوع نے یوحنا کی بابت لوگوں سے کہنا شروع کیا۔ روانہ ہو لیے مطلب کہ جو شاگرد تھے وہ واپس چلے گئے جو یوحنا کے آئے تھے۔ تم بیابان میں کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا ہوا سے ہلتے ہوئے سرکنڈے کو؟ اب ہلتا ہوا سرکنڈا کیوں کہا ہے خدا یسوع مسیح نے؟ کیا خدا یسوع مسیح نے یہودیوں کے بارے میں کہا ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہا ہے، لیکن خدا یسوع مسیح یہاں اوپر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے یوحنا کی بابت لوگوں سے کہنا شروع کیا۔ تو ہلتا ہوا سرکنڈا کیا ہے؟ یہاں پہ ریڈ شیکن بائی دا ونڈ۔ سرکنڈا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اکثر اپنے اگر گاؤں میں کھیتوں میں اگر ہم دیکھیں تو راہ کے کنارے میں وہ ہوتے ہیں نا جس کو ہم کہتے ہیں وہ سٹے ٹائپ، ایک جیسے گنا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے وہ اس کو کانا بولتے ہیں، شاید کانا بولتے ہیں، کانے کی طرح کا ہوتا ہے، اور وہ راستے کے کنارے میں ہوتا ہے، اور جب ہوا چلتی ہے تو وہ ایسے ایسے ہلتا ہے، مطلب جہاں جس طرف ہوا جاتی ہے اس طرف چلا جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس فریز کا مطلب جو ہے وہ دیکھیں تو اس فریز کا مطلب ہے کہ a poor instructor who takes convictions and is therefore easily influenced by others۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ اس فریز کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص دوسروں کے انفلوئنس سے بہت جلدی متاثر ہو جاتا ہے، اور جو اپنی چیز اپنا ایمان بھی بازو کا چھوڑ دیتا ہے۔ ہمارے لیے جو خطرناک آج جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم یہ نہ سوچیں کہ فلاں پاسٹر کو یا فلاں جو خدا کا خادم ہے، خدا نے اس کو اتنی برکت دی ہے کہ اس کے پاس اپنے جیٹ ہیں، اتنا گھر بڑا ہے، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں اس کی، اور یہ ہے وہ ہے، اور خدا نے اس کو اتنی بڑی برکت دی ہے، لیکن خدا کی نظر میں یہ کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ ہمیں ان کی دولت سے یا ان کے پیسے سے یا ان کی جیٹسن چیزوں سے متاثر نہیں ہونا، یہ نہ ہو کہ ہم ان سے متاثر ہو کر ان کے جیسے کام شروع کر دیں اور ہمارے لیے جو ہے ہم اپنی نجات کو کھو دیں۔ تو میرے عزیزو، یہاں پہ خدا یسوع مسیح اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یعنی کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جس کا ایمان ڈول رہا ہے، وہ ہل رہا ہے، جیسے جیسی سچویشن ہوتی ہے وہ ہل جاتا ہے۔ اب اگر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید وہ جیل میں ہے تو اس وجہ سے جو ہے اس کو جو ہے وہ ٹھوکر کا باعث ہو گیا، کیونکہ اس نے سوچا کہ میں تو خدا کا نبی ہوں اور میرے اندر ایلیا کی روح ہے اور مجھ پر خدا کا کلام نازل ہوا ہے، تو مجھے جیل میں کیوں ڈال دیا گیا ہے؟ اگر خدا یسوع مسیح جو ہے خدا واقعی وہ مسیحا ہے تو مجھے اس نے جیل سے نکالا کیوں نہیں؟ یا میں کیوں دکھ اٹھا رہا ہوں؟ کیونکہ میں تو خدا کا چنا ہوا نبی ہوں، مجھے کیوں دکھ اٹھایا جا رہا ہے؟ جبکہ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ شک میں مبتلا ہو گیا ہے۔ حالانکہ اگر ہم آگے جا کے دیکھیں کہ پولس اور سیلاس اور پطرس جب ان کو جیل میں ڈالا گیا تھا تو وہ کیا کر رہے تھے؟ اگر آپ کو پتا ہے تو آپ مجھے بتائیں وہ کیا کر رہا تھا، وہ کیا کر رہے تھے سب؟
وہ پرستش کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے. وہ پرستش کر رہے تھے، وہ دعا کر رہے تھے. یعنی ان کا ایمان اس سبب سے نہیں ڈولا تھا کہ بھئی ہم جیل میں ہیں تو آج ہم جیل میں کیوں ہیں. یوحنا استباغی جو ہے وہ کیوں اس نے یہ کوشچن کیا، اور خدا یسوع مسیح آگے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کیا ہوا سے ہلتے ہوئے سرکنڈے کو تو پھر کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا مہین کپڑے پہنے ہوئے شخص کو؟ دیکھو جو مہین کپڑے پہنتے ہیں وہ بادشاہوں کے گھروں میں ہوتے ہیں. تو پھر کیوں گئے تھے؟ کیا ایک نبی دیکھنے کو؟ ہاں، میں تم سے کہتا ہوں کہ بلکہ نبی سے بڑے کو. یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرا آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیار کرے گا. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہے، لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے. اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کے دنوں سے اب تک آسمان کی بادشاہی پر زور ہوتا رہا اور زوراور اسے چھین لیتے ہیں. زوراور چھین لینے کا مطلب کیا ہے؟ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح آج بھی یوحنا استباغی کے بارے میں بڑے اچھے طریقے سے ہم پڑھتے ہیں، اور خدا یسوع مسیح کے ہم اس بات کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں کہ یوحنا استباغی کا جو رتبہ، جو مرتبہ خدا کی نظر میں ہے، خدا یسوع مسیح کی نظر میں ہے، وہ بہت بڑا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا نبی ہے. کیونکہ اس نے خدا یسوع مسیح کی بادشاہت کی خوشخبری دی، اس نے راستہ تیار کیا، اس نے راہ تیار کی، اس نے خدا یسوع مسیح کی گواہی دی. اس پر یہ ظاہر کیا گیا کہ یہی مسیحا ہے، اور اس نے لوگوں کو بتایا. لیکن ہم ایک جگہ پر پڑھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں اپنے بارے میں اس کی گواہی کو بھی جو ہے وہ میں نہیں کرتا، کیونکہ میں اپنی گواہی یا میرا باپ میری گواہی دیتا ہے کہ میں کون ہوں. لیکن یہاں پر ایک بات خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو عورتوں میں سے پیدا ہوئے یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نبی نہیں. یعنی جتنے نبی آئے ان میں سب سے بڑا یہ ہے، لیکن جو خدا کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے. یہ چیز ہمیں قابل غور ہے کہ کیوں خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جو خدا کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا ہے وہ یوحنا سے بھی بڑا ہے. یہ ہمیں یہ ہمارے لیے یا آپ سب کے لیے یہ کوسچن ہے، اور اگر آپ کو خداوند اس بات کا جواب دے تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ خدا نے کیوں ایسے کہا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے اس لیے کہا کہ جو لوگ خدا یسوع مسیح کی بادشاہت میں آئیں گے ان کے پاس وہ ریولیشن ہوگی، ان کے پاس وہ مسا ہوگا، ان کے پاس وہ سب کچھ ہوگا. یعنی ان کا رتبہ یوحنا سے بھی بڑا ہوگا، کیونکہ ان کے پاس وہ ریولیشن ہوگی. کیونکہ جب خدا یسوع مسیح آئیں گے تو وہ جو ہے، اب یوحنا نے تو صرف یہاں تک گواہی دی ہے نا کہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں کہ وہ آیا ہے اور وہ بادشاہت کو قائم کرنے آیا ہے. لیکن آگے کے جو زمانے کی بات ہے، جب خدا یسوع مسیح فیوچر میں آ رہے ہیں اور ماؤنٹ زائن پر آ رہے ہیں اور اپنی سالویشن کو لے کر آ رہے ہیں اور اپنی آرگنائزیشن، اپنی بادشاہت کو زمین پر قائم کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں شاید اس نے نہیں بتایا، یا شاید اس کو اتنا کلام نہیں دیا گیا، یا شاید اس کو ہم کہہ سکیں کہ وہ اس کو صرف یہیں تک اس نے گواہی دینی تھی. اس لیے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جو خدا کی بادشاہی میں بڑا ہے، سب سے چھوٹا ہے، وہ یوحنا سے بڑا ہے. کیوں خدا یسوع مسیح نے ایسے کہا؟ کیا اس سبب سے کہ اس نے خدا یسوع مسیح پہ شک کیا یا ٹھوکر کھائی؟ اس سبب سے خدا یسوع مسیح نے کہا؟ یہاں پہ کافی سارے سوال ہیں جو ہمارے آتے ہیں ذہن میں، لیکن ہمیں اس کا جواب ڈھونڈنا ہے کہ کیوں خدا یسوع مسیح نے ایسا کہا. کیا خدا یسوع مسیح کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یوحنا استباغی خدا کی بادشاہی سے باہر ہو گیا؟ یہ میں صرف کوشچن کر رہی ہوں، میں مطلب یہ نہیں کہہ رہی کہ میں اپنی رائے نہیں دے رہی ہوں، لیکن میں آپ سب کے سامنے ایک کوشچن رکھ رہی ہوں کہ کیوں خدا یسوع مسیح نے ایسے کہا. اس کا جواب ہمیں ڈھونڈنا ہے ہم سب کو. تو اگر آپ کو اس کا جواب ملے تو آپ ضرور، جب آپ کل آئیں تو مجھے ضرور بتائیں، ہم اس پہ بھی بات کریں گے، اور جس کو بھی جواب اس کا ملے وہ ضرور بتائیں تاکہ ہم اس پہ غور کریں کہ کیا مطلب ہے خدا یسوع مسیح کا. اور یہاں پر آگے خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اور یوحنا کے بپتسمہ دینے والے کے دنوں سے اب تک آسمان کی بادشاہی پر زور ہوتا رہا ہے اور زوراور اسے چھین لیتے ہیں. تو کون زوراور ہے؟ کیا یوحنا استباغی جو ہیں وہ فریسیوں اور فقیوں کی تعلیم سے متاثر ہو گیا تھا، یا ان کی وہ آرگنائزیشن جو انہوں نے قائم کی تھی، جو ایک ان کا پورا سیٹ اپ تھا، جو شان و شوکت تھی، کیا وہ اس سے متاثر ہو گیا تھا، یا صرف جیل میں جانے کے سبب سے یعنی اس کو جو ہے وہ ایسا سب کچھ ہوا؟ حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح جو ہے خدا یسوع مسیح کے شاگرد بھی بپتسمہ دیتے تھے، جبکہ وہ جو ہے وہ الگ سے بپتسمہ دے رہا تھا لوگوں کو.
वो भी तौबा की मनादी कर रहा था और लोगों को अलग से बपतिस्मा दे रहा था। एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ ये भी है कि जब खुदा यीशु मसीह आ गए और उसने खुदा यीशु मसीह के जो है वो उसने गवाही भी दी और इसके बावजूद भी जो है वो खुदा यीशु मसीह के साथ मिलके जो है वो उसके शागिर्द जो है बहुत सारे शागिर्द खुदा यीशु मसीह के शागिर्द हो गए, लेकिन जो है वो खुदा यीशु मसीह की ऑर्गेनाइजेशन में मिक्स क्यों नहीं हुआ? ये भी हमारे लिए क्वेश्चन है कि वो अलग क्यों रहा, वो अलग क्यों मतलब बपतिस्मा देता रहा। जिस तरह से खुदा यीशु मसीह के जो शागिर्द खुदा यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते थे और खुदा यीशु मसीह उनको सिखाते थे, उन पर खुदा यीशु मसीह ने बादशाही के भेद खोले, खुदा यीशु मसीह ने उनको बताए, तो यूहन्ना को जब उसने बादशाही की जो है खुशखबरी की मनादी जो है उसने की है, तो जो है उसने फिर उस खुदा यीशु मसीह के साथ मिलकर जो है वो काम क्यों ना किया और उसके साथ साथ क्यों ना चला, ये भी क्वेश्चन हमारे जहन में है। तो मेरे जीजो, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे कुछ है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन के बारे में सोचना है और खुदावंद हमारी रहनुमाई और हमारी हिदायत करे। लेकिन मैं इसका मतलब ये भी नहीं कह रही कि भाई यूहन्ना इस्तबागी का जो मर्तबा जो रुतबा है वो कम है। नहीं, वो बहुत बड़ा है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने खुद कहा कि जितने औरतों में से पैदा हुए उनमें सबसे बड़ा जो नबी है वो यूहन्ना है, क्योंकि उसने खुदा की बादशाही की मुरादी की। लेकिन अगर हम उसकी जिंदगी के बारे में थोड़ा सा ये गौर करें, जितना हमें बताया गया है, कलाम हमें जो सिखाता है, उसमें कुछ बातें जो है हमें सोचने की जरूरत है, हमें गौर करने की जरूरत है कि क्यों ऐसा हुआ। तो मेरे चीजों, आज भी हमारे जमाने में हमारे जमाने में कौन यूहन्ना इस्तबागी होगा जो खुदा यीशु मसीह के बारे में गवाही देगा। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। आमीन।